अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा तजारती जोग्राफिया का लेक्चर नंबर 1 है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि तजारती जोग्राफिया क्या होता है, जोग्राफिया क्या होता है, तजारत से क्या मुराद है और इसकी अहमियत क्या है हमारे लिए। तो सबसे पहले जो हमारे सब्जेक्ट का टाइटल है तजारती जोग्राफिया, इस पर नज़र दौड़ाते हैं। तजारत से तो आप बहुत भी वाकिफ़ हैं कि लफ्ज़ तजारत क्या होता है और इसकी क्या अहमियत है। तजारत ये होती है कि माल का लेन देन मुनाफे की दर से एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर हम चीज़ें बेचते हैं और उस पर मुनाफा कमाते हैं, इसे हम तजारत कह सकते हैं, ये हमें पता है। लेकिन जोग्राफिया कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए एक नया लफ्ज़ होगा यहाँ पर। जोग्राफिया दो अल्फाज का मजमूआ है, पहला है जियो और जो दूसरा लफ्ज़ है वो है ग्राफी। ये दोनों यूनानी ज़ुबान के अल्फाज हैं, ये यूनानी ज़ुबान से अखज़ किए गए हैं, जियो भी और ग्राफी भी। जियो का जो मतलब होता है ये है ज़मीन और ग्राफी का मतलब है बयान करना। तो अगर हम इन दोनों को मिलाकर लिखना चाहें, यानी कि जियोग्राफी का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर ज़मीन को बयान करना, और अगर हम इसे शार्ट करें तो इल्मुल अर्ज़ लिख सकते हैं। इल्म नॉलेज को कहते हैं और अर्ज़ ज़मीन का नॉलेज क्या है। तो तजारती जोग्राफिया क्या होता है, दो यूनानी ज़ुबान के अल्फाज जियो और ग्राफी का मजमूआ है। जियो का मतलब है ज़मीन और ग्राफी का मतलब है बयान करना। अगर हम इन दोनों को इकट्ठा लिखें तो जोग्राफिया का मतलब हमारे पास जो आता है ज़मीन को बयान करना, जिसे हम इल्मुल अर्ज़ भी कह सकते हो। तो तजारती जोग्राफिया क्या होगा कि वो इल्म ज़मीन के मुतल्लिक़ जो हमें तजारत की गर्ज से हासिल करना पड़ेगा। यानी कि अगर हम तजारत करना चाह रहे हैं, कारोबार करना चाह रहे हैं, उसके मुतल्लिक़ हमें इल्म चाहिए जो ज़मीनी तौर पर कि हम किस जगह पर जाकर अपने कारोबार को जो है वो बढ़ाएं, आलमी मंडी में एक जगह से दूसरी जगह जाकर, उससे हम तजारती जोग्राफिया कहेंगे। आज के दौर में एक जगह जो प्रोडक्शन की जाए वो दूसरी जगह जाकर सेल किया जाए, तो ये एक काफ़ी सूटेबल प्रोसेस है। क्यों? आप देखिए कि चाइना के अंदर लेबर जो है वो सस्ती है एज़ कम्पेयर टू यूरोप कंट्रीज, जिस तरह के अमेरिका और इंग्लैंड हो गया। तो वहाँ पर लेबर के पर हमारी कास्ट प्रोडक्ट की ज़्यादा आएगी और हमें प्रॉफिट कम होगा। तो कंपनीज क्या करती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, एप्पल भी उनमें से एक है जो आईफोन मैन्युफैक्चर करती है। तो वो कंपनी आकर अपने प्रोडक्ट कहाँ पर बना रही है, चाइना के अंदर, क्योंकि यहाँ पर लेबर जो है वो सस्ती है, उनकी कास्ट कम हो रही है, कास्ट कम होने से उनका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। तो ये एक जगह से दूसरी जगह जाना जोग्राफिया में आ जाएगा कि उन्हें इल्म था कि फलां जगह पर जो लेबर कास्ट है वो कम है। तो ज़मीन के मुताबिक इल्म था, ज़मीन से हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुए तो हमारी कास्ट रिड्यूस हुई। तो इसे किसकी गर्ज से वो गए थे, तजारत यानी कि कारोबार की गर्ज से, अपने मुनाफे को बढ़ाने की गर्ज से। तो इसे हम कहेंगे तजारती जोग्राफिया। ऐसा इल्म जो हमें रहनुमाई करता है हमारे मुनाफे को बढ़ाने के लिए, उसे तजारती जोग्राफिया कहते हैं। तो सबसे पहले अब हम डिस्कस करते हैं इल्म जोग्राफिया। ये तो एक नॉर्मल सी जो डिफाइन आपको समझाने के लिए बताई गई है कि इल्म तजारती जोग्राफिया में ये होता है। अब हम इल्म जोग्राफिया के मतलब पढ़ते हैं कि जोग्राफिया क्या है। ये तो हमें पता चल गया कि ज़मीन को बयान करना, इसकी चंद प्रॉपर डिफाइंस हैं। सबसे जो इल्म जोग्राफिया की डिफाइन है, सबसे पहले हमारे पास ये कि जोग्राफिया वो इल्म है जिसमें हम ज़मीन और इसके गिरद-ओ-नवाह का मुताला करते हैं। अब ज़मीन है, इसके इर्द गिर्द यानी कि माहौल, उसका हम मुताला करते हैं, वो क्या कहलाता है, जोग्राफिया। एक और जो डिफाइन हमारे पास मौजूद है, जोग्राफिया कायनात और इसके बाशिंदों का इल्म है। कायनात तमाम सोलर जितना भी आ जाएगा, सोलर सिस्टम इसमें आ जाएगा। कायनात यूनिवर्स को कहते हैं, ये अब ज़मीन तक महदूद नहीं रहा, इसने कायनात का जिक्र कर दिया और इसके बाशिंदों, और इसमें कायनात के अंदर जितनी भी चीज़ें आ रही हैं उनके मतलब जानना जोग्राफिया कहलाता है। जबकि 1958 की इल्म जोग्राफिया की जो बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके मुताबिक जो जोग्राफिया की डिफाइन बताई गई है वो ये है कि जोग्राफिया वो इल्म है जिसमें ज़मीन की हकीकत तरकीबी के अलावा इंसान और इसके घर के दरमियान बाहमी ताल्लुक के मतलब सबूत फराहम किया जाए। तो किसके मतलब सबूत फराहम किया जा रहा है, इंसान और ज़मीन, यानी घर यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है तो इसे हम लेंगे ज़मीन, यानी कि जो रिलेशनशिप है ह्यूमन एंड अर्थ का या ज़मीन का, उसके मतलब जानना, उसके मतलब सबूत फराहम करना क्या है, जोग्राफिया है। तो ये चंद डिफाइंस थी जो किसकी थी, तजारती जोग्राफिया के अंदर हमने जोग्राफिया के मतलब पढ़ा। जोग्राफिया में हमने जोग्राफिया की डिफाइंस को भी डिस्कस किया और इसकी जो मेन डिफाइन है वो आपकी ये डिफाइन है 1958
کہ علم جغرافیہ کی بین الاقوامی کانفرنس کے اندر. تو یہ آپ نے لازمی تیار کرنی ہے. جغرافیہ ہمیں پتہ چلے گا دو یونانی الفاظ سے مل کر بنایا گیا ہے, ایک جیو اور ایک گرافی. زمین کا مطلب جیو اور بیان کرنا, گرافی تو اسے ہم کہیں گے زمین کو بیان کرنا, اور اسے ہم ان شارٹ کہہ سکتے ہیں علم الارض. تو اس مثال دے کر میں نے آپ کو سمجھایا کہ تجارتی جغرافیہ کس طرح سے امپورٹنس رکھتا ہے ہمارے لیے, تجارتی جغرافیہ کیا ہوتا ہے. تو اب اس کی جو پراپر ڈیفائن ہے جو آپ کی بک میں لکھی ہوئی ہے, ہم اس کی طرف چلتے ہیں, اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا مدد ملتی ہے. ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ جغرافیہ کیا ہوتا ہے, علم جغرافیہ کے متعلق کچھ ڈیفائنس بھی دیکھی, اور تھوڑا بہت ہم نے تجارتی جغرافیہ کے کنسیپٹ کو ڈسکس کیا. اب ہم آتے ہیں معاشی اور تجارتی جغرافیہ کی جو پراپر ڈیفائن ہے اس کی طرف. تو آپ دیکھیں کہ تجارتی جغرافیہ کے ساتھ معاشی اور تجارتی لفظ کیا ہے, یعنی کہ معاشی ایک نیا لفظ ایڈ کیا میں نے. اور معاشی کیا ہوتا ہے, آپ کو سب سے پہلے پتا ہونا چاہیے کہ معاشی سرگرمی اور غیر معاشی سرگرمی کیا ہوتی ہے. سرگرمی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو ایکٹیویٹی, انسان کوئی بھی کام کرتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں, سرگرمی کہتے ہیں. کوئی بھی ایکشن ہے جو انسان پرفارم کر رہا ہے اسے ہم ایکٹیویٹی کہیں گے, اور اردو میں اسے سرگرمی کہیں گے. اگر وہ ایکٹیویٹی ہے سرگرمی منافع کمانے یا رقم کمانے, پیسے کمانے کی غرض سے کی گئی ہے تو وہ معاشی کہلائے گی. اگر وہ پیسے کمانے کی غرض سے نہیں کی گئی تو وہ غیر معاشی کہلائے گی. تو معاشی کا یہاں پر ڈائریکٹ تعلق کس سے آ گیا, رقم کمانے سے, یعنی کہ پیسے اکٹھے کرنے سے. تو معاشی اور تجارتی جغرافیہ, جغرافیہ ہمیں پتہ چلے گا, تجارت کا بھی تھوڑا بہت ہم نے دیکھا. اب اس کی ہم پراپر ڈیفائن ہے وہ دیکھتے ہیں. معاشی اور تجارتی جغرافیہ ایک وسط پذیر علم ہے, یعنی کہ ایک بہت بڑا علم ہے جو عصر حاضر یعنی کہ گلوبلائزیشن ایرا ہے ہمارا, جو موجودہ دور ہے, جو گلوبلائزڈ ہو چکا ہے. ہم ہر جگہ کا جو ہے وہ جا سکتے ہیں, وہاں پر اپنا کاروبار کر سکتے ہیں, تجارت کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. تو موجودہ دور کو گلوبلائزیشن ایرا کہا گیا. عصر حاضر میں ایک اہم مضمون کی حیثیت اختیار کر چکا ہے کہ اب جو تجارتی جغرافیہ یہ ایک سبجیکٹ بن چکا ہے, اور اس کا علم حاصل کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے, جس میں معاشی افعال, اب یہاں سے ڈیفائن شروع ہو گئی ہے کہ جس میں معاشی افعال اور مشاغل کی کرۂ ارض پر, معاشی افعال اور مشاغل. معاشی ہم نے ڈسکس کر لیا کہ کوئی بھی ایسی سرگرمی جس کا مقصد منافع کمانا ہو, یا جو اس لیے کی جا رہی ہے کہ ہم اس سے پیداواری طور پر کام لے سکیں, اس میں سے ہم اپنا لیے کچھ ریٹرن کے طور پر کچھ حاصل کر سکیں, تو اسے ہم معاشی سرگرمی کہیں گے. افعال فعل کی جمع ہے جس کا مطلب ہے کام. معاشی افعال ایسے کام جو معاشیات یعنی کہ معاشی طور پر کیے گئے. مشاغل مشغلے کی جمع مشاغل کی کرۂ ارض پر تقسیم, کرۂ ارض یعنی کہ زمین کے اندر, پوری ہماری جو زمین ہے کرۂ ارض پر تقسیم, اور ان کے درمیان علاقائی توافت, یعنی کہ علاقائی طور پر ایک جو فرق آتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ میں, اس کے متعلق کیا کرتی ہے جائزہ لیا جاتا ہے اس میں, اور 3 بنیادی سوالات کے جوابات کے تلاش کیے جاتے ہیں. ایک بار پھر نظر دلاتے ہیں, جس کیا ہے کون سا علم ہے جس میں معاشی افعال اور مشاغل کی کرۂ ارض پر تقسیم, کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ معاشی افعال ڈفرینٹ ہوں گے. اگر ہم کشمیر میں رہ رہے ہیں تو ہمارے معاشی مشاغل الگ ہوں گے. لوگ ریوڑ بکریاں چراتے ہیں, درختوں جو ہمارے پہاڑی علاقہ ہے یہاں پر لوگوں نے مال مویشی پالے ہوئے ہیں, اور کچھ لوگ فصل جو ہے وہ اگاتے ہیں. اور اگر ہم پنجاب کی طرف چلے جائیں تو وہاں پر زیادہ تر کنسیپٹ کس کا ہے, فصل کا ہے, زراعت کا ہے. تو معاشی مشاغل میں ڈفرینس آ گیا. ہم نے بھی پیٹ کرنا تھا اپنا, اور پنجاب کے لوگوں نے بھی کرنا تھا, لیکن ان کا مشغلہ کچھ اور ہو گیا, ہمارا مشغلہ کچھ اور ہو گیا, کیونکہ کرۂ ارض کی تقسیم, زمین کے ساتھ ہمارا تعلق کچھ اور طرح کا ہے, ان کا زمین کے ساتھ تعلق کچھ اور طرح ہے. ان کی زرعی زمین ہے وہ فصل کے لیے اچھی ہے, اور ہماری جو زمین ہے یہ گھاس کے لیے پہاڑی اور پتھریلی زمین ہے, تو یہاں پر مال مویشی رکھنا سود آمد ہے. تو معاشی مشاغل کی کرۂ ارض پر تقسیم, جو یہی تقسیم ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ ویری کر رہی ہے, اسی کے متعلق ہم کیا کرتے ہیں علاقائی توافت کا جائزہ لیتے ہیں. جو علاقے سے علاقے پر ڈفرینس آ رہا ہے ہم اس کے متعلق پڑھتے ہیں, اور کیا کرتے ہیں 3 بنیادی سوالات ہیں ان کے جوابات تلاش کرتے ہیں. پہلا جو ہمارے پاس سوال موجود ہے کہ معاشی سرگرمی کہاں ہے, یعنی کون سی ایسی جگہ ہے جس جگہ پر معاشی سرگرمی موجود ہے. تو ایسا علاقہ جہاں پر لوگ آباد نہیں ہیں تو وہاں پر معاشی سرگرمی بھی نہیں ہوگی. تو سب سے پہلا جو ہمارے پاس سوال ہے وہ ہے معاشی سرگرمی کہاں ہے. جب ہمیں معاشی سرگرمی مل گئی ہے تو ہم پھر کیا کریں گے, معاشی سرگرمی کا انحصار, یعنی کہ وہ سرگرمی ہے وہ کن طبعی یعنی قدرتی اور غیر طبعی, غیر قدرتی جو ہے وہ جو ایسے عوامل جو قدرتی نہیں ہے وہ کن پر ڈیپینڈ کر رہی ہے. اگر لوگ زراعت کرتے ہیں, زراعت کے ساتھ منسلک ہیں, معاشی سرگرمی ان کی زراعت ہے, تو ان کی جو زیادہ تر ڈیپینڈنس ہوگی وہ بارش پر ہوگی,
طبی کا عمل ہے، اس کے علاوہ موسم پر ہوگی وہ بھی ایک طبی عمل ہے. تو یہ معاشی سرگرمی کا انحصار کن طبی اور غیر طبی عوامل. غیر طبی عوامل کے اس میں انسان کا کتنا ہاتھ ہے، کتنے قدرتی عوامل ہیں اور کتنے غیر قدرتی، یعنی کہ جو انسان نے خود سے وہاں پر، جس طرح اگر پنجاب میں دیکھیں گے اگر بارشیں نہیں آتی تو وہاں پر ٹیوب ویل کا جو نظام ہے وہ بھی لگایا گیا ہے تو وہ ان کو پانی دیا جا سکتا ہے، غیر طبی عوامل پر ہے. یہ ہمارا جواب ہو گیا دوسرے سوال کا بھی. یہ تلاش کس میں کیا جاتا ہے؟ معاشی اور تجارتی جغرافیہ کے اندر. پھر ہے ہمارے پاس معاشی سرگرمی کی اہم خصوصیات. خصوصیات یہ ہوتی ہے کسی چیز کی خصوصیت، کریکٹرسٹکس ہم اسے کہہ سکتے ہیں، فیچر بھی کہہ سکتے ہیں. کسی چیز کی صفت اچھی یا بری دونوں، اسے ہم خصوصیت کہیں گے، چاہے اس کی اچھی صفت ہے یا بری صفت ہے وہ اس کی خصوصیت ہے. تو معاشی سرگرمی کی اہم خصوصیات کیا ہیں؟ تو یہ ہم سوالات کے جوابات اس میں تلاش کرتے ہیں معاشی اور تجارتی جغرافیہ. اور اب اس کی ہم پراپر ڈیفائنس کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ ایک ملک سے دوسرے ملک کا جو علم جغرافیہ تھا یا جو جگہ کی ساخت تھی وہ الگ الگ تھی. لوگوں نے اپنے اپنے نظریے سے علم جغرافیہ کو سمجھا اور کچھ کی جو ڈیفینیشن ہیں ان میں تضاد بھی آیا ہے. تو ہم ڈفرینٹ آتھرس کی جو ڈیفائنز ہمارے پاس موجود ہیں ہم ان کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں. مختلف ممالک میں لوگوں نے معاشی اور تجارتی جغرافیہ کی مختلف جو وضاحت پیش کی اپنے اپنے نظریات کے مطابق. تو پہلی ڈیفائن جو ہمارے پاس یہاں پر دی ہوئی ہے وہ ہے کہ معاشی جغرافیہ علم جغرافیہ کی وہ شاخ ہے جس میں دنیا کی معاشی وسائل کا مطالعہ کیا جاتا ہے. کس کا؟ دنیا کے معاشی وسائل جن سے ہم آگے پیداوار بڑھا سکتے ہیں ان کو ہم معاشی وسائل کہیں گے. تو کرۂ ارض پر مطالعہ، کرۂ ارض پر ان کی تقسیم کے حوالے سے کہ کس جگہ پر کتنے وسائل موجود ہیں زمین پر، اور اس بات کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ انسان ان وافر وسائل کو، جو وسائل ہمارے پاس موجود ہیں، وہ باہمی لین دین. اب یہ دیکھیں آپ اگر ایک ملک کے رہائشی دوسرے ملک کے رہائشیوں کو اپنے گھر پر آنے کی دعوت نہیں دیتے یا ان کو نہیں آنے دیتے تو پھر وہ باہمی لین دین نہیں ہوگا، وہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا ہی رہے گا. اگر پاکستان انڈیا کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا ہے تو وہ پاکستان انڈیا کے ساتھ تو خیر تجارت کرتا ہی ہے، لیکن اگر پاکستان اسرائیل کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکے گا. اگر اسرائیل پاکستان کے ساتھ کچھ کرنا چاہتا ہے تو ایسا ممکن نہیں ہے. تو باہمی لین دین یہاں پر نہیں ہے. زمین کا یہ حصہ ہے پورا ہے، اس پر دونوں ممالک موجود ہیں لیکن وہ ایک دوسرے کے ساتھ باہمی لین دین نہیں کرنا چاہ رہے. تو باہمی وسائل کو استعمال کرنا ہے لیکن باہمی لین دین کے ساتھ، اور کہ یہ کس طرح سے ان کو اپنی فلاح کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ڈیفائن کیا ہے کہ معاشی جغرافیہ علم جغرافیہ کی وہ شاخ ہے جس میں دنیا کے معاشی وسائل کا مطالعہ کیا جاتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی معاشی وسائل موجود ہیں ان کا مطالعہ کرنا، اور کس طرح سے مطالعہ کرنا کہ کرۂ ارض پر ان کی تقسیم کے حوالے سے کہ کس جگہ پر کتنے وسائل موجود ہیں، چاہے وہ پانی کے ہیں، تیل کے ہیں یا کسی اور جنگلات کے ہیں، کسی بھی چیز کے ہیں. اور اس بات کا جائزہ لیا جاتا ہے اور اس بات کے متعلق جائزہ لیا جاتا ہے کہ انسان ان وافر وسائل کو، کہ اتنے جو زیادہ وسائل ہمارے پاس موجود ہیں دنیا کے اندر، اس کو انسان باہمی لین دین کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے بعد کس ذریعے سے اپنی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرتا ہے. تو چند جو اس میں اہم باتیں وہ میں نے انڈر لائن کی ہیں. تو اس کے الگ جو بات ہے کہ جغرافیہ دان RLB شانے کے مطابق جو معاشی جغرافیہ کی تعریف ہے وہ کیا ہے کہ اقتصادی یا معاشی جغرافیہ میں ہم انسان کے روزی کمانے کے مشاغل، مختصر مگر جامع تعریف انہوں نے کی ہے کہ انسان کے روزی کمانے کے مشاغل بیان کرتے ہیں کہ ایک انسان کس طرح سے رزق کماتا ہے، وہ کس سورس کو لگا کر کہیں پر کس طرح سے وہ اپنے پیسے جنریٹ کر رہا ہے یا کما رہا ہے، چاہے وہ مزدوری کر رہا ہے، کسی کے آگے کاروبار کر رہا ہے، اپنی محنت بیچ رہا ہے یا اپنی خدمات دے رہا ہے، تو وہ کس میں آ جائے گا؟ روزی کمانے کے مشاغل میں آ جائے گا. اقتصادی جغرافیہ دان ہے اور ہمارے پاس یہ رسل کے مطابق کہ معاشی جغرافیہ علم کی وہ شاخ ہے جس میں انسان کے معاشی مشاغل کی تشریح اور تجزیہ کیا جاتا ہے کہ جتنے بھی اس کے معاشی مشاغل ہیں اس کو ہم بیان کرتے ہیں، یعنی کہ تشریح کرتے ہیں. تجزیہ یعنی کہ اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ یہ کس طرح سے انہیں بہتر کیا جا سکتا ہے. تو یہ چند ڈیفائنز ہمارے پاس موجود تھی کہ معاشی اور تجارتی جغرافیہ کیا ہوتا ہے. جامع تعریف کی بات کریں تو وہ یہی تعریف ہے جو پہلے نمبر پر دی گئی ہے کہ معاشی جغرافیہ علم جغرافیہ کی وہ شاخ ہے جس میں دنیا کے معاشی وسائل کا مطالعہ کرۂ ارض پر ان کی تقسیم کے حوالے سے کیا جاتا ہے اور اس بات کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ انسان ان وافر وسائل کو باہمی لین دین کے ذریعے کس طرح سے اپنی اس فلاح پر استعمال کرتا ہے. فلاح کہتے ہیں اپنی بہتری کے لیے، فلاح و بہبود، ویلفیئر کو کہتے ہیں فلاح. تو یہ آج ہمارا لیکچر تھا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم تجارتی جغرافیہ کی اہمیت پڑھیں گے مختلف لوگوں کے لیے. تو انشاءاللہ
अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी।